أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जिनकी जिंदगी में शिर्क है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो लोग अंबिया और सालिहीन की कब्रों को सजदागाह बना लेते हैं, ये मेरी उम्मत की सबसे बदतरीन मखलूक है। उलाइका शिरारुल खल्क इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन लोग हैं। गैरुल्लाह के लिए सजदा करता, या जो भी हुकूक अल्लाह के लिए थे वो बंदों को जिसने दे दिए हैं, वो रात दिन, बल्कि हैती उमर नूह भी उनको हासिल हो जाए, क़यामत तक उनको जिंदगी मिल जाए और एक एक सांस अल्लाह की इबादत और रियादत में गुजार दें, अल्लाह की कसम उनकी एक भी इबादत, एक भी सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। फजअलनाहु हबाअम मनसूरा, अल्लाह ऐसी नमाजों को उनके मुंह पर दे मारेगा, ऐसी इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन गुबारे परेशान की तरह, गर्द गुबार की तरह बिखेर कर फेंक देगा। कोई हैसियत ऐसी इबादत की नहीं है। जिनकी जिंदगी में शिर्क है, जिनकी जिंदगी में कुफ्र है, वो जिंदगी भर रब की इबादत कर लें, जिंदगी भर रोजे रखें, पूरी दुनिया की दौलत अल्लाह के रास्ते में लुटा दें, एक पैसे का भी सदका अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा ऐसे लोगों का, जिनकी जिंदगी में शिर्क है। पता नहीं कौन कौन से बाबा को, कौन कौन से पीर को, फकीर को अल्लाह का दर्जा दिए हुए। सजदा जो अल्लाह का हक था वो गैरों को दे रही है। अल्लाह के जो हुकूक थे वो अल्लाह के बंदों को दिए जा रहे हैं। अल्लाह के बंदों से औलादें मांगी जा रही हैं, अल्लाह के बंदों के नाम पर जानवर ज़बह किए जा रहे हैं, अल्लाह के बंदों के लिए सजदे किए जा रहे हैं, अल्लाह के बंदों से नजर न्याज़ें की जा रही हैं। अलगर जो अल्लाह के हुकूक थे, वाजिबी हुकूक थे, वो सारे बंदों के लिए हो गए। आज ये उम्मत की अक्सरियत की हालत है मेरे भाई। हदीस के अंदर आता है, जुंदुम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 5 दिन मैंने ये फरमाते हुए सुना, अला व इन्न मन कान क़ब्लकुम कानू यत्तखिदून क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिद। खबरदार सुनो, तुमसे पहले की जो उम्मतें थीं वो अपने अंबिया की और नेक लोगों की कब्रों को सजदागाह बना लेती थीं। फला तत्तखिदुल क़ुबूर मसाजिद, लिहाजा तुम कब्रों को सजदागाह मत बनाओ। इन्नी अनहाकुम अन दालिक, मैं तुमको इससे मना कर रहा हूँ, तुमको इससे रोक रहा हूँ। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र के मुताल्लिक खास वसीयत की, देखे मेरी कब्र को भी ईदगाह और सजदागाह मत बनाना, मेरी कब्रों पर भी सजदा ना करना। जरा सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अय्याम में उम्मत को इस बात की वसीयत फरमा रहे हैं कि औलियाओं की, सालिहीन की, अंबिया की कब्रों को सजदागाह नहीं बनाना, और आज उम्मत की अक्सरियत इस वसीयत और इस हुक्म की मुखालिफत में लगी हुई है। उम्मत की अक्सरियत शिर्क और कुफ्र में डूबी हुई है। देखें, बहुत सारी जगहों पर ऐसे मज़ारात बने हुए हैं जहां कोई कब्र नहीं है, कोई कब्र ही नहीं है, मवहूमी कब्र है, कोई कब्र नहीं। वहां सजदे किए जा रहे हैं, वहां नजर नियाज किए जा रहे हैं, वहां चढ़ावा जा रहा है, वहां औलादें मांगी जा रही हैं, उनसे दुआएं की जा रही हैं, उनके नाम पर जानवर ज़बह किए जा रहे हैं, कोई कब्र भी नहीं है। और बसा औकात एक एक वली की, एक एक सहाबी की कई कई जगह कब्रें हैं। हज़रत अली की कई जगह कब्रें, 10 से 12 जगह हज़रत अली की कब्रें बनी हुई हैं। भी एक जिस्म है, एक जान है, कहां कहां पर उसका मज़ार बनाएंगे। उम्मत की ये हालत है कि उम्मत की अक्सरियत शिर्क व कुफ्र में डूबी हुई है। हालांकि ये आखिरी अय्याम की वसीयत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी उम्मत को शिर्क से रोक रहे हैं, आप अपनी उम्मत को शिर्क से मना कर रहे हैं, लेकिन उम्मत की अक्सरियत शिर्क में डूबी हुई है। ये अहले तौहीद, ये अपने आप को अहलुल हदीस कहने वाले, ये भी सुने। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम,
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في موضع آخر أفإن مت فهم الخالدون۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ وہ ایام ہیں جس میں ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ یہ آپ کے بیماری کے ایام ہیں۔ غالباً 29 صفر سے آپ کی بیماری کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ بقیع قبرستان میں ایک جنازے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جنازے سے واپسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوتا ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، یا عائشہ وا رأسا، ہائے میرا سر درد۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرا بھی سر درد ہو رہا۔ الغرض یہاں سے آپ کی بیماری کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری مختلف اقوال ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ 9 دن، کوئی کہتے ہیں 10 دن، کوئی کہتے ہیں 13 یا 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل بیماری کے ایام ہیں۔ حاضرین گرامی، آپ نے بارہا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیماری کے ایام تھے وہ کتنے سخت آپ پر تھے۔ آپ کو اس قدر شدید بخار ہوتا تھا، آپ کو اس قدر پریشانی اور گھبراہٹ ہوتی تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک چادر سے ڈھکتے، کبھی کھول لیتے۔ الغرض بڑی پریشانیاں موت کے ایام یا بیماری کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں، آپ کو چھوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسم تو جل رہا ہے۔ آپ نے کہا انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے اتنا سخت بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہو سکتا ہے۔ 2 آدمیوں کو سب سے زیادہ، سب سے سخت بخار جتنا ہو سکتا ہے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ہوتا تھا۔ یہ آپ کے رفع درجات کے لیے، آپ کے بلند مقام کے لیے، اور یہ بھی آپ جان لیں کہ جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، جو اپنے ایمان میں مضبوط اور راسخ ہوتے ہیں، جو جتنی زیادہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، اتنی ہی شدید بلائیں، مصیبتیں ان کی زندگی میں آتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں اگر کسی کی زندگی میں آئی ہے تو انبیاء کی ذات ہے۔ حاضرین گرامی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ ان بیماری کے ایام میں آپ کو اس قدر شدید تکلیف اور درد ہے، آپ اس قدر مصیبت میں مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماری کے ایام میں اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آپ اپنی امت پر کس قدر مہربان، شفیق اور رحیم تھے، آپ کو اپنی امت سے کس قدر لگاؤ اور محبت تھی، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اتنے سخت ایام چل رہے ہیں، آپ اتنی تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی، امت کی نجات کی، امت کی ہدایت کی، امت کی کامیابی کی فکر تھی۔ اور قرآن مجید نے بارہا اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر لگاؤ تھا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو، کسی صحابی کو تکلیف پہنچتی تھی تو اس سے زیادہ آپ کو تکلیف اس سے ہوتی تھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تمہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو آپ پر یہ چیز گراں گزرتی ہے، آپ پر یہ چیز بہت بھاری لگتی ہے، آپ کو یہ شاق گزرتی ہے، آپ کو درد ہوتا ہے۔ آپ کی امت اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتی تھی، یہ نبی کا اپنی امت سے لگاؤ ہے، ان سے محبت ہے، ان سے تعلق ہے۔ نبی ہمیشہ اس بات کے خواہش مند ہوا کرتے تھے کہ میری امت کو ہمیشہ خیر و بھلائی پہنچے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ بڑے رحم و کرم کرنے والے تھے اپنی امت پر۔ بلکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے، ہر جمعہ کے دن سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ رنج و غم میں، افسوس میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اب اس سے بڑی مثال محبت کی اور تعلق کی نہیں ہو سکتی
کہ کسی کی نجات کے لیے، کسی کی کامیابی کے لیے ایک نبی اپنی جان داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے. اس قدر شدید محبت تھی اپنی امت سے، اس قدر آپ کو اپنی امت کے تعلق سے فکر تھی کہ کیسے میری یہ امت ہدایت پر آ جائے، کیسے میری امت مومن بن جائے، کیسے میری امت اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور کامیاب ہو جائے. لعلک باخع نفسک، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو. طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے میرے بھائیوں، کہ کس قدر آپ کو مارا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا. فرشتہ بھی سفارش کر رہا ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو اس کا بدلہ لیا جائے، دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو پیس کر رکھ دیا جائے. آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا نہیں. سوچئے آپ کو کتنا مارا، آپ کو کتنا ستایا، آپ کا کتنا مذاق اڑایا، آپ کو تکلیف اس سے ہوئی، لیکن اس سے بڑی فکر آپ کو یہ تھی کہ میری امت کامیاب ہو جائے. یہ لوگ جو مجھے مار رہے ہیں، یہ لوگ مجھے جو اپنی بستی سے نکال رہے ہیں، یہ لوگ جو مجھے میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں بس. آپ نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. مار کھا کے بھی آپ دعا کر رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے. آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، لوگوں کو معلوم نہیں حقیقت. یہ اپنی امت کی فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حاضرین گرامی، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا. میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ ایک آدمی ایک چراغ روشن کرتا ہے، اور جب چراغ روشن ہوتا ہے تو کیڑے مکوڑے پتنگے اس آگ کی روشنی میں آ کر گرتے ہیں اور جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اور وہ آدمی ان کیڑوں کو، ان پتنگوں کو اس سے دور بھگاتا ہے. لیکن پھر بھی یہ پتنگوں کی عادت ہے، ان کی خصلت ہے، جب روشنی دیکھتے ہیں، چراغ دیکھتے ہیں تو اس میں آ کر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں ہوں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں، جہنم میں گرنے سے میں تم کو بچا رہا ہوں، تمہاری کمر کو میں پکڑ کر روک رہا ہوں. یعنی حد درجہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم لوگ جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تم لوگ وَأَنْتُمْ تَفْلِتُونَ مِنْ يَدَيْ، میرے ہاتھ سے چھوڑا کر تم بھاگ رہے ہو، گر رہے ہو جہنم میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنی امت کے تئیں یہ فکر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اپنی امت سے لگاؤ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حاضرین گرامی، دراصل یہ تمہیدی باتیں میں نے اس لیے کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا لگاؤ، کتنی محبت تھی، آپ کو اپنی امت کی کامیابی اور نجات کی کس قدر فکر تھی کہ آخری ایام چل رہے ہیں، آپ کو اپنی امت کی نجات کی، ان کی کامیابی کی فکر ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آدمی اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے، جب مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، تو آدمی اپنے سب سے محبوب چیزوں کو یاد کرتا ہے. آدمی اپنے سب سے قریبی لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتا ہے. آدمی اپنی سب سے محبوب چیز کو یاد کرتا ہے جب اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں، آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہیں یاد کر رہے، آپ کو کسی اور کی فکر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے. ان مرض الموت کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے لیے اس قدر فکر مند ہیں کہ موت سے، انتقال سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے ایک وصیت کر رہے ہیں، ایک نصیحت کر رہے ہیں، کہیں عقیدے کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، کہیں عبادات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، کہیں حسن معاملات اور حسن اخلاق کی طرف ہماری اور آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، کبھی سیاست کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ان مرض الموت کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے ایام میں اپنی امت کی نجات کے لیے، اپنی امت کی کامیابی کے لیے چند وصیتیں اور نصیحتیں کی ہیں. انہی نصیحتوں کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں. حاضرین گرامی، ہم نے کہا کہ ہر انسان اپنی آخری سانسوں میں اپنی سب سے محبوب اور قیمتی چیزوں کو یاد کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آخری ایام میں ہمیں اور آپ کو ان باتوں کی وصیت اور نصیحت کی ہے تو گویا کہ آپ کے نزدیک ان چیزوں کی بڑی اہمیت تھی. آپ کے نزدیک ان افعال کی، ان اقوال کی، ان اعمال کی، ان کاموں کی بڑی اہمیت اور بڑی قدر تھی. اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں اپنی امت کو ان باتوں کی نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں. حاضرین گرامی، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 3 دن پہلے
وفات سے 3 دن پہلے، حالانکہ اس وقت آپ شدید تکلیف میں مبتلا تھے، شدید تکلیف میں مبتلا تھے آپ، لیکن پھر بھی اپنی امت کی فکر ہے، اپنی امت کی نجات کی فکر ہے، اپنی امت کی کامیابی کی فکر ہے، اپنی امت کی ہدایت کی فکر ہے۔ آپ اپنی وفات سے 3 دن پہلے عقیدے کی اصلاح فرما رہے ہیں، اپنی امت کو اس بات کی وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے کہتے ہوئے سنا، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله، تم میں سے موت کسی کو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ سے اچھی امید رکھنے والا ہو، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے والا ہو۔ حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی وفات سے 3 دن قبل کہ تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھی امید باندھنے والا ہو، حسن ظن رکھنے والا ہو۔ کیا مطلب حسن ظن کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے، میرے متعلق اچھی امیدیں رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اور اگر بری امید رکھتا ہے، برا گمان رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ اسی کے گمان کے مطابق میں سلوک کرتا ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی حالت میں موت آنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی اور نا امیدی سے ڈرا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنی موت کی اپنی زندگی کے آخری سانسوں میں اللہ کے ساتھ یہ گمان رکھے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اور آپ نے کہا وَيَتَدَبَّرُ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثَ الْوَارِدَ فِي كَرَمِ اللَّهِ وَعَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ، اور قرآن و حدیث میں اور قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جو ایسی حدیثیں اور آیتیں ہیں جن میں اللہ کے عفو کی، درگزر کی، رحم و کرم کی، احسان کی باتیں ہیں، ان آیتوں اور حدیثوں کو یاد کرے، ان آیتوں اور حدیثوں پر غور کرے، اور اللہ نے موحدین سے، اہل توحید سے قیامت کے دن جو وعدہ کیا ہے ان وعدوں کے متعلق اچھی امید اور اچھا گمان رکھے کہ میں اس کا مستحق ٹھہروں گا۔ یہ ہے حسن ظن کا معنی میرے بھائیو۔ لیکن صرف یہی نہیں حسن ظن کا معنی کہ انسان اپنی زندگی میں گناہ پر گناہ کرتا رہا ہو، معصیت میں ڈوبا رہا ہو، قرآن و حدیث کی مخالفت میں اور قرآن و حدیث پر عمل نہ کرنے میں اس کی پوری زندگی ختم ہوئی ہو، اور وہ اللہ سے امید رکھے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ حسن ظن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حسن ظن آپ اللہ سے اسی وقت رکھ سکتے ہیں جب آپ نے مغفرت کے اسباب کو اپنی زندگی میں جمع کیا ہو، جنت میں داخلے والے جو اعمال ہیں، جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال کو آپ نے انجام دیا ہو، جہنم سے بچانے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال سے آپ نے اپنی زندگی میں کلی طور پر احتراز کیا ہو، اپنے دامن کو اس سے بچایا ہو، تب آپ اللہ سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا۔ آپ ایک دنیاوی مثال لے لیجیے، ہم اور آپ کسی کے ہاں کچھ کام کر رہے ہیں، آپ کے حوالے کوئی کام سپرد کیا گیا، آپ کے باس نے یا آپ جہاں کام کر رہے ہیں اس نے کوئی پروجیکٹ آپ کو دیا، بھئی اس کو اس طرح پورا کر کے اچھے انداز میں ہمارے پاس پیش کرو۔ اب وہ آدمی، اور اس سے وعدہ بھی کیا اس کے باس نے، بھئی یہ پروجیکٹ اگر تم صحیح طور پر اچھے انداز میں پیش کرو گے، مکمل کرو گے، تمہارے پروموشن ہو جائے گا، تمہاری سیلری بڑھ جائے گی، اور بھی بہت سارے اچھے وعدے کیے، اور اگر نہیں کیے تو اس کی بھی سزا سنائی۔ اب وہ آدمی اگر اس پروجیکٹ کو پورا نہ کرے، یا اگر اس میں کام کر رہا ہے لیکن اس کی خواہش کے مطابق نہ کرے، جیسے اس نے کرنے کے لیے کہا تھا وہ نہ کرے، اور وقت مقررہ آ جائے کہ آج اس باس کو پیش کرنا ہے، تو کیا اس کے ساتھ وہ اچھی امید رکھے گا؟ اگر اس نے کام کیا ہی نہیں، اس پروجیکٹ پر کام ہی نہیں کیا، یا کیا تو صحیح طور پر نہیں کیا، بنانے کے بجائے بگاڑ دیا اس نے، تو کیا وہ اپنے باس سے اچھی امید رکھ سکتا ہے کہ آج میرا پروموشن ہوگا، آج میری سیلری میں اضافہ ہو جائے گا؟ امید رکھ سکتا ہے؟ اچھی امید رکھے گا کہ وہ ڈرے گا کہ جو کام میرے حوالے کیا گیا تھا میں نے اس کو پورا نہیں کیا، بنانے کے بجائے بگاڑ بھی دیا میں نے، اور وقت پر بھی نہیں کیا، تو اچھی امید کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ڈرے گا، اس کے دل میں ڈر پیدا ہوگا
کہ جو کام میرے حوالے کیا گیا تھا میں نے اسے اچھے طور پر انجام نہیں دیا، لہذا وہ اپنے باس کے ساتھ اچھی امید، اچھا گمان نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا مسئلہ اللہ کے متعلق ہے۔ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر اللہ کی عبادت نہیں کیے، اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو، اس کے اوامر کو نہیں بجا لایا، اور جن کاموں سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو منع کیا تھا اس سے اپنے دامن کو نہیں بچایا، اور جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، وہ ہماری زندگی میں بھرے پڑے ہیں، تو کیا ہم اللہ سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا، یہ فریب میں مبتلا ہونا ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو کرنے کے لیے کہا تھا آپ نے کیا نہیں، اور جن سے روکا تھا وہ کیا ہے۔ آپ اپنی موت کے وقت آخری سانسوں میں اللہ سے کیسے اچھی امید رکھیں گے؟ تو حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رکیں۔ پھر آپ موت کے وقت اللہ سے اچھی امید کریں کہ اے اللہ جس طرح تو نے زندگی گزارنے کے لیے کہا تھا میں نے گزاری ہے، اے اللہ اب تیرے رحم و کرم کا اوپر ہے مسئلہ۔ اب وہ اللہ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اللہ اس پر رحم کرے گا، اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ حسن ظن کا مطلب ہے۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے عقیدے کی اصلاح کے متعلق نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ موت آئے تو اس حالت میں آنی چاہیے کہ اللہ سے اچھی امید رکھنے والا انسان، اللہ کے ساتھ برا گمان نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ بھی جان لیں حسن ظن یہ کمال ایمان کی، تکمیل ایمان کی علامت ہے، یہ دل کی سلامتی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو حسن ظن نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو اچھی امید نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ قلب سلیم نہیں بن سکتا، اس میں اللہ کی خشیت نہیں آ سکتی۔ حاضرین گرامی، تو یہ سب سے پہلی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں اپنی امت کو کی۔ اور دوسری جو وصیت تھی وہ بھی عقیدے کے متعلق، یہ ترتیب کے ساتھ میں وصیتیں نہیں گنا رہا، جو وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں کی تھی ان وصیتوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ دوسری وصیت جس کا تعلق عقیدے ہی سے ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کرنا، غیر اللہ کی پرستش کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان کے سامنے جھکنا، انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیهم مساجد، خبردار سنو تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں وہ اپنے انبیاء کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی تھیں، فلا تتخذوا القبور مساجد، لہذا تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں، تم کو اس سے روک رہا ہوں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے متعلق خاص وصیت کی، دیکھیں میری قبر کو بھی عیدگاہ اور سجدہ گاہ مت بنانا، میری قبروں پر بھی سجدہ نہ کرنا۔ ذرا سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں امت کو اس بات کی وصیت فرما رہے ہیں کہ اولیاء کی، صالحین کی، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، اور آج امت کی اکثریت اس وصیت اور اس حکم کی مخالفت میں لگی ہوئی ہے۔ امت کی اکثریت شرک و کفر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ایسے مزارات بنے ہوئے جہاں کوئی قبر نہیں ہے، کوئی قبر ہی نہیں ہے، موہومی قبر ہے، کوئی قبر نہیں، وہاں سجدے کیے جا رہے ہیں، وہاں نذر و نیاز کیا جا رہے ہیں، وہاں چڑھاوا جا رہا ہے، وہاں اولادیں مانگی جا رہی ہیں، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، کوئی قبر بھی نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایک ولی کی، ایک صحابی کی کئی جگہ قبریں ہیں، حضرت علی کی کئی جگہ قبریں ہیں، 10 سے 12 جگہ حضرت علی کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ بھی ایک جسم ہے، ایک جان ہے، کہاں پر اس کا مزار بنائیں گے؟ امت کی یہ حالت ہے کہ امت کی اکثریت شرک و کفر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ آخری ایام کی وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو شرک سے روک رہے ہیں، آپ اپنی امت کو شرک سے منع کر رہے ہیں، لیکن امت کی اکثریت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں یہ میری امت کے سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کرتی ہے۔ سوچئے پتہ نہیں کون کون سے بابا کو، کون کون سے پیر کو، فقیر کو اللہ کا درجہ دیے ہوئے،
سجدہ جو اللہ کا حق تھا وہ غیروں کو دے رہی ہے. اللہ کے جو حقوق تھے وہ اللہ کے بندوں کو دیے جا رہے ہیں. اللہ کے بندوں سے اولادیں مانگی جا رہی ہیں. اللہ کے بندوں کے نام پر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں. اللہ کے بندوں کے لیے سجدے کیے جا رہے ہیں. اللہ کے بندوں سے نظر و نیازیں کی جا رہی ہیں. الغرض جو اللہ کے حقوق تھے, واجبی حقوق تھے, وہ سارے بندوں کے لیے ہو گئے. آج یہ امت کی اکثریت کی حالت ہے میرے بھائی. اور یہ جان لیں کہ جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے, غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے, یا جو بھی حقوق اللہ کے لیے تھے وہ بندوں کو جس نے دے دیے ہیں, وہ رات دن بلکہ حیات عمر نوح بھی ان کو حاصل ہو جائے, قیامت تک ان کو زندگی مل جائے, اور ایک ایک سانس اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزار دیں, اللہ کی قسم ان کی ایک بھی عبادت, ایک بھی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ ایسی نمازوں کو ان کے منہ پر دے مارے گا. ایسی عبادتوں کو اللہ رب العالمین غبارے پریشاں کی طرح, گرد و غبار کی طرح بکھیر کر پھینک دے گا. کوئی حیثیت ایسی عبادت کی نہیں ہے. جن کی زندگی میں شرک ہے, جن کی زندگی میں کفر ہے, وہ زندگی بھر رب کی عبادت کر لیں, زندگی بھر روزے رکھیں, پوری دنیا کی دولت اللہ کے راستے میں لٹا دیں, ایک پیسے کا بھی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا ایسے لوگوں کا جن کی زندگی میں شرک ہے. یہ اہل توحید, یہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے, یہ بھی سنیں, صرف توحید ہی کافی نہیں ہے. یہ اور بات ہے, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. توحید ہے تبھی کوئی عبادت قبول ہوگی. اگر توحید ہماری زندگی میں نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. لیکن صرف اس بھروسے پر بیٹھ جانا کہ ہم موحد ہیں, ہم توحید پرست ہیں, ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلانے والے ہیں, تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کچھ تقاضے بھی ہیں, ان تقاضوں کو جب تک ہم پورا نہیں کریں گے اللہ سے حسن ظن نہیں رکھ سکتے. اہل حدیثوں میں بھی کئی ساری خرافات ہیں, اہل حدیثوں میں بھی کئی ساری برائیاں آج کے دور میں پائی جاتی ہیں. ہم غیروں کو تو تانا دیتے ہیں, ہم غیروں پر تو انگلیاں اٹھاتے ہیں, لیکن کبھی اپنے دامن کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے دامن میں کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں. ان کو پہلے صاف کریں, پھر دوسروں کے دامن پر انگلی اٹھائیں. صرف اہل الحدیث لیبل کافی نہیں ہے میرے بھائیوں, اہل توحید لیبل کافی نہیں ہے. اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں تب صحیح معنوں میں ہیں ہم اہل الحدیث ہیں, اہل توحید ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری وصیت کی جو عقیدے سے متعلق تھی, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بالکل آخری سانسوں میں روح پرواز ہونے والی ہے, اس سے چند منٹ پہلے یا چند وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات کی وصیت کر رہے ہیں. کیا وصیت کر رہے ہیں؟ نمازوں کی پابندی کی. نمازوں کی پابندی کی وصیت اللہ کے نبی آخری سانسوں میں کر رہے ہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کان من آخری وصیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے یہ وصیت ہے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں فما زال یقول حتی ما یفیض بها لسانہ. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بار بار دہرا رہے ہیں, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, یہاں تک کہ آپ کی زبان آپ کا ساتھ چھوڑ دی, آپ کی زبان پر صحیح طور پر یہ کلمات جاری نہیں ہو پا رہے ہیں, لیکن آپ اس بات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. حاضرین گرامی, یہ آخری سانسوں کی باتیں ہیں میرے نبی کی, آخری سانسوں کی باتیں ہیں. یہ امت آج اس قدر نمازوں سے دور ہو چکی ہے, یہ اہل الحدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اس قدر اللہ کی عبادت سے غافل ہو چکے ہیں کہ یہ فجر کی نماز ابھی دیکھیں کہ 1 سے 1.5 صف مشکل سے رہتی. ہر مسجد میں یہ شکایت ہے اور ہر جگہ یہ شکایت ہے. جمعہ کے دن مسجد میں جگہ نہیں ملتی, کتنی بھی بڑی مسجد ہو, کتنی بھی بڑی جامع مسجد ہو, اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ کافی نہیں ہوتی ہے. لیکن دیگر نمازوں میں یہ مصلی کہاں جاتے ہیں؟ ہر مسجد بھرتی ہے, ہر مسجد بھر جاتی ہے. آخر یہ مصلی جاتے کہاں ہے دیگر نمازوں میں؟ یہ فجر میں کہاں رہتے ہیں؟ یہ ظہر و عصر میں کہاں رہتے ہیں؟ یہ دنیا کی کون سی ایسی لت ان کو لگ گئی ہے جو اللہ کی حقوق سے, اللہ کی عبادت سے ان کو غافل کر رہی ہے؟ یہ نماز میرے بھائیوں توحید کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے اور نیکی ہے, اللہ کا جو سب سے بڑا حق ہے توحید کے بعد, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی عبادت اور نیکی ہے تو یہ نماز ہے. یہ نماز ہے جو ہم اس قدر اس عبادت سے غافل ہو چکے ہیں, اس قدر اس نماز سے ہم غفلت برتتے ہیں کہ ہم کو ہماری نیند محبوب ہے نماز کے مقابلے میں, ہم کو ہماری تجارت محبوب ہے نماز کے مقابلے میں, ہم کو ہماری دنیاوی مصروفیت مقبول اور محبوب ہے اللہ کے اس حق کے مقابلے میں.
یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری توحید ہے، یہ ہماری اللہ سے محبت ہے، یہ ہمارے نبی سے محبت ہے کہ آخری سانسوں میں جس بات کی وصیت کی جا رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں۔ ہم کس زبان سے اپنے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کس زبان سے ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں؟ توحید کا سب سے پہلا سب سے بڑا تقاضا ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔ ہاں یہ ہوتا ہے، سب سے ہو سکتا ہے جماعت چھوٹ گئی، کبھی وقت پر نماز نہیں پڑھے، سو گئے، کوئی بڑی اہم مصروفیت سامنے آ گئی، لیکن کچھ لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ کبھی بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ فجر کی نماز کبھی بھی وقت کے اندر نہیں پڑھتے، ان کی نماز ادا نہیں ہوتی، قضا ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں تو ان کی پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں نماز کی، دل میں کبھی آیا ہفتے میں 2-4 نمازیں پڑھ لیے تو پڑھ لیے، بس کافی ہے اتنا۔ اور لیبل کیا ہے؟ اہل الحدیث، لیبل کیا ہے؟ اہل توحید ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ یہاں تک اختلاف علماء نے کیا ہے کہ اس نماز کو چھوڑنے والا کافر ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ حاضرین گرامی، تو یہ 3 اہم وصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و معاملات اور حسن تعامل کے متعلق بھی وصیتیں کی، عقیدے کی اصلاح کی بھی وصیتیں کی، عبادات کے متعلق بھی وصیتیں کی، اخلاق و معاملات کے تعلق سے بھی وصیتیں کی۔ آپ نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، آخری زندگی میں بھی ہر چیز کی اصلاح کی فکر آپ کو تھی، اور آپ نے اپنی امت کو اس کی وصیت بھی کی۔ خاص طور پر انصار کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پگڑی باندھے ہوئے آخری مرتبہ ممبر پر تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد آپ کبھی بھی ممبر پر نہیں چڑھے۔ آپ نے انصار کے متعلق وصیت کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنا، ان کے احسانات کو قبول کرنا، اور کبھی کسی انصاری صحابی سے کوئی غلطی ہو جائے بشری تقاضے کے مطابق تو ان سے درگزر کرنا، کیونکہ ان لوگوں کی جو ذمہ داری تھی، ان کے جو حقوق تھے ہمارے تئیں، وہ سارے حقوق انہوں نے ادا کر دیے۔ اسلام کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی، اللہ کے نبی کو پناہ دی، صحابہ کو پناہ دی، زمین و جائیداد میں، گھر میں، مال میں، سب میں شریک کر لیا ان لوگوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں نے مدد کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے انصار دن بدن کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ آٹے میں نمک کے برابر ہو جائے، یعنی دن بدن ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ خصوصی طور پر حسن سلوک کا معاملہ کرنے کے لیے وصیت کی۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے متعلق یہ وصیت کی کہ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مہمانوں کی تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنا۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا وَأَجِيزُ الْوُفُودَ نَحْوَ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ۔ امام نووی اس کی شرح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی ضیافت کرنا، ان کی تعظیم اور تکریم کرنا، اور خوش دلی کے ساتھ کرنا۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے گھر میں آ گیا یا کوئی بھی مسلمان بھائی آیا تو خوش دلی کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کی عزت کرنا، بلکہ آپ نے لکھا وَإِعَانَتُهُمْ عَلَىٰ سَفَرِهِمْ، ان کے زادے سفر کو بھی تیار کر کے دینا، ان کی سفر کے لیے بھی، ان کے سفر کے آسانی کے لیے بھی سامان مہیا کرنا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ عورتوں کے ساتھ بھی اچھائی کرو، عورتوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے بھی وصیت کی۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت عائشہ سے اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، یہاں تک کہ میں تمہارے لیے کتاب لکھ دوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے، کوئی کہنے والا کہہ دے میں زیادہ مستحق ہوں، لیکن اللہ اور مومنوں کو ابو بکر ہی مستحق سمجھتے، اللہ اور مومنین ابو بکر کو ہی مستحق سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس بات کی وصیت کر دی کہ اگر خلافت کا، امارت کا میرے بعد کوئی مستحق ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگرچہ یہ شیعہ اور روافض کہیں کہ حضرت علی سے انہوں نے خلافت کو، امارت کو، حکومت کو چھین لیا تھا، غصب کر لیا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے۔ اسی طرح سیاست کی جانب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشے کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ سیاست اسلام سے جدا نہیں ہے، وہ سیاست صحیح ہونی چاہیے، اسلامی سیاست ہونی چاہیے، اسلامی قیادت ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ جزیرے عرب سے جتنے یہودی ہیں ان کو نکال بھگاؤ، یہودیوں کو جزیرے عرب سے نکالو، ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لشکر روم سے قتال کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اس کو ضرور بھیجنا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی وفات کے بعد اس چیز کو مقدم رکھا، انہوں نے بھیجا۔
تو اس طرح سے کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، بلکہ بیماری کے ایام میں اپنی امت کی فکر تھی، اپنی امت کے نجات اور کامیابی کی فکر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہم چیزوں کی طرف امت کی توجہ دلائی، امت کو وصیت اور نصیحت کی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.